अस्सलाम वालेकुम। हम सब न्यूज में खुशामदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने 2009 से नाफिज जीबी एम्पावरमेंट एंड सेल्फ गवर्नेंस ऑर्डर मंसूख करके वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद गिलगित बल्तिस्तान ऑर्डर 2018 की मंजूरी दे दी। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। इस हवाले से सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने आज नए ऑर्डर के इतलाक से मुतालिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी से मुशावरत करके बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया। जीबी के वज़ीर कानून औरंगजेब खान और मुशीर इतलात शम्स मीर ने गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नए ऑर्डर को आइन का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, जिसके बाद जीबी को सियासी, इंसरामी, इक़्तिसादी और जुडिशल पावर तफवीज़ हो जाएगी। उन्होंने कहा कि वफाकी काबीना से जी ऑर्डर 2018 की मंजूरी और कौमी सलामती कौंसिल से तस्दीक के बाद गिलगित बल्तिस्तान की कानून साज असम्बली मंजूरी देगी। गिलगित बल्तिस्तान ऑर्डर 2018 की मंजूरी के बाद गिलगित बल्तिस्तान कौंसिल के तमाम इख्तियारात जीबी असम्बली को मुंतकिल हो जाएंगे, जिसके बाद जीबी असम्बली मादनियात, हाइड्रो पावर मंसूबों और सियाहती अमूर से मुतालिक फैसले कर सकेगी। शम्स मीर ने बताया कि मज़कूरा इस्लाहात के पेश नज़र तमाम वफाकी टैक्स कल अदम हो जाएंगे और गिलगित बल्तिस्तान के लोग दीगर 4 सूबों की पाकिस्तानियों की तरह तमाम हुकूक से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। औरंगजेब खान का कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली का नाम गिलगित बल्तिस्तान असम्बली हो गया है और आइन के सेक्शन 4 के तहत चारों सूबाई असम्बलियों को हासिल इख्तियारात अब जीबी असम्बली को भी हासिल होंगे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिटायर्ड जज गिलगित बल्तिस्तान सुप्रीम अपील कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे और गिलगित बल्तिस्तान चीफ कोर्ट का नाम तब्दील करके हाई कोर्ट कर दिया गया है। उन्होंने कहा था कि वकला के इसरार पर हाई कोर्ट के जजेस की तादाद भी बढ़ा दी गई है। इलावाज़ीन गिलगित बल्तिस्तान सुप्रीम अपील कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की गैर सियासी तयनाती के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी जा चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातों की जानिब से नई इस्लाहात पर तनकीद एक एजेंडे के तहत की गई और अपने मौक़िफ़ के हक में दस्तावेज़ात भी पेश की, ताहम अब वो बेनकाब हो गई हैं। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता ऑर्डर के तहत गिलगित बल्तिस्तान के शहरियों को सिर्फ 17 बुनियादी हुकूक हासिल थे, ताहम गिलगित बल्तिस्तान ऑर्डर 2018 के नफाज के बाद जीबी के शहरी पाकिस्तान में कहीं भी अपने हुकूक की बात कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी बलोचिस्तान में ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वाले कर्नल सुहेल आबिद के घर आए और उनके अहले खाना से ताज़ियत की। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर कर्नल सुहेल के लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की, जबकि उनके लिए एहसाले सवाब के लिए फातिह ख्वानी भी की। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाक अफवाज की तारीख लाजवाल कुर्बानियों से इबारत है। कर्नल सुहेल आबिद शहीद जैसे बहादुर बेटे पूरी कौम के लिए बाइसे फ़ख्र हैं। उन्होंने कहा कि कर्नल सुहेल आबिद शहीद का नाम तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह के दरमियान आज हतमी मुशावरत हुई। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म के लिए हुकूमत की तजवीज़ करदा 3 नामों में जस्टिस रिटायर्ड नासिरुल मुल्क, जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी और डॉक्टर शमशाद अख्तर शामिल हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ज़का अशरफ और जलील अब्बास जिलानी के नाम सामने आए, ताहम तहरीक इंसाफ ने ज़का अशरफ का नाम मुस्तरद कर दिया। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन का नाम तजवीज़ किया है। पीटीआई की जानिब से स्टेट बैंक के साबिक गवर्नर डॉक्टर इशरत हुसैन और मारूफ सनतकार अब्दुल रज़ाक दाऊद के नाम भी सामने आ चुके हैं, ताहम अमरीका में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब डॉक्टर मलिहा लोधी निगरान वज़ीर आज़म की दौड़ से बाहर हो गईं और हुकूमत और अपोजिशन की तजवीज़ करदा नामों में उनका नाम शामिल नहीं है। इससे कबल 18 मई को भी वज़ीर आज़म के चैम्बर में होने वाली मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और अपोजिशन लीडर्स के दरमियान निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर मुशावरत की गई थी, जिसके बाद खुर्शीद शाह ने बताया कि मंगल 22 मई को एक और मुलाकात के बाद निगरान वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। मौजूदा हुकूमत की आइनी मुद्दत 31 मई 2018 को ख़त्म हो जाएगी, जिसके बाद निगरान हुकूमत आइंदा इंतखाबात तक अपनी जिम्मेदारियाँ संभालेगी। मुरव्वजा तरीक़ाकार के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की तरफ से नाम सामने आते हैं और किसी एक नाम पर इत्तेफाक होने पर उसे निगरान वज़ीर आज़म नामज़द कर दिया जाता है। पहले मरहले में किसी नाम पर इत्तेफाक न होने की सूरत में निगरान वज़ीर आज़म के इंतखाब का मामला पार्लिमानी कमेटी के पास जाता है और अगर कमेटी भी किसी हतमी नतीजे पर ना पहुंच सके तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाता है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन तजवीज़ करदा नामों में से किसी एक मौजूद शख्स का इंतखाब बतौर निगरान वज़ीर आज़म करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कराची पुलिस में भर्तियों से मुतालिक साबिक इंस्पेक्टर जनरल सिंध गुलाम हैदर जमाली की अबूरी जमानत मंजूर करते हुए मुलजिम को 5 लाख रुपए मुचलके 5 रोज में जमा कराने का हुक्म दे दिया। तफसीलात के लिए देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। जस्टिस मंजूर मलिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने गुलाम हैदर जमाली की जमानत दरख्वास्त पर समाअत की। इस दौरान साबिक IG सिंध के वकील लतीफ़ खोसा अदालत में पेश हुए। अदालत में समाअत के दौरान वकील लतीफ़ खोसा ने बताया कि पुलिस कांस्टेबल्स की तयनातियों में साबिक IG का कोई किरदार नहीं है। 2013-14 की तयनातियाँ IG सिंध की जिम्मेदारी नहीं थीं।
اس پر جسٹس منظور ملک نے استفسار کیا کہ کیا غیر قانونی بھرتی ہونے والے ابھی بھی کام کر رہے ہیں، جس پر وکیل لطیف کھوسا نے بتایا کہ کچھ کام کر رہے ہیں جبکہ کچھ روزمرہ کی بنیاد پر نہیں ہیں۔ بعد ازاں عدالت نے اس معاملے میں قومی احتساب بیورو کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کیس کی سماعت 7 جون تک ملتوی کر دی۔ خیال رہے کہ 18 مئی کو سندھ کے سابق آئی جی نے ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی۔ اپنی دائر کردہ درخواست میں غلام حیدر جمالی نے موقف اپنایا تھا کہ بطور پولیس افسر میرا ریکارڈ غیر داغدار ہے اور مجھے ستمبر 2014 میں آئی جی سندھ تعینات کیا گیا، جس کے بعد کراچی میں امن کی بحالی کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے درخواست میں کہا تھا کہ پولیس اہلکاروں کی بھرتیوں میں بطور آئی جی سندھ ان کا کوئی کردار نہیں، کیونکہ پولیس کی بھرتیوں کا مجاز افسر متعلقہ اضلاع یا پولیس یونٹ کا ایس پی ہوتا ہے۔ سابق آئی جی نے اپنی درخواست میں کہا تھا کہ مجھے کانسٹیبلز کی مبینہ طور پر غیر قانونی بھرتیوں کا ذمہ دار ٹھہرایا نہیں جا سکتا۔ 1169 سے زائد بھرتیاں میرے عہدہ سنبھالنے سے قبل ہو چکی تھیں، جبکہ غلام حیدر جمالی نے سپریم کورٹ میں اپنی درخواست میں چیئرمین نیب اور ڈی جی نیب کو فریق بنایا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے رمضان پروگرام سے متعلق عدالتی حکم کی خلاف ورزی پر 8 ٹی وی چینلز کو نوٹسز جاری کر دیے۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست گزار کی جانب سے توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ مختلف ٹی وی چینلز اس طرح کے پروگرام نشر کر رہے ہیں جو عدالتی حکم کی خلاف ورزی ہے۔ اس پر ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے متعلقہ ٹی وی چینلز اور اینکر پرسنز کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت بدھ 23 مئی تک ملتوی کر دی۔ خیال رہے کہ 9 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی جانب سے ایک فیصلہ دیا گیا تھا جس میں تمام ٹی وی چینلز کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ رمضان المبارک میں لاٹری، جوا اور سرکس جیسے پروگرامز پر پابندی ہوگی۔ عدالت نے اپنے مختصر فیصلے میں کہا تھا کہ رمضان کے مبارک مہینے میں پیمرا کی گائیڈ لائن کے برخلاف کوئی پروگرام نشر نہیں ہوگا اور تمام پروگراموں کی سخت نگرانی کی جائے گی، جبکہ خلاف ورزی کرنے والے کے خلاف کارروائی بھی ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے حکم دیا گیا تھا کہ تمام چینلز اس بات کو یقینی بنائیں کہ پروگرام کے میزبان اور مہمان کی طرف سے رمضان المبارک کے تقدس پر کوئی سمجھوتا نہ ہو۔ مختصر فیصلے میں کہا گیا تھا کہ رمضان المبارک میں تمام چینلز 5 وقت مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذان مقامی وقت کے مطابق نشر کریں گے۔ اس کے علاوہ مغرب کی اذان یعنی افطار کے وقت سے 5 منٹ قبل تک کوئی اشتہار نہیں چلایا جائے گا، بلکہ درود شریف اور پاکستان کے استحکام، سلامتی اور امن کے لیے دعا کی جائے گی۔ عدالتی حکم میں کہا گیا کہ کوئی لاٹری اور جوا پر مشتمل پروگرام، یہاں تک کہ حج اور عمرے کے ٹکٹس کے حوالے سے بھی کسی چیز کو براہ راست یا ریکارڈڈ نشر نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ نیلام گھر اور سرکس جیسے پروگرام لازمی طور پر رکنے چاہیے۔ اس کے علاوہ عدالتی حکم میں کہا گیا تھا کہ غیر ملکی مواد، خاص طور پر بھارتی ڈرامے، اشتہارات اور فلموں پر پابندی ہوگی، جبکہ صرف 10% غیر ملکی مواد ضابطۂ اخلاق کے تحت نشر کرنے کی اجازت ہوگی اور اس میں ریاست اور اسلام مخالف چیزوں کی مانیٹرنگ ہونی چاہیے۔ عدالت نے میزبان ڈاکٹر عامر لیاقت، ساحر لودھی، فہد مصطفیٰ اور وسیم بادامی کو خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر وہ باز نہ آئے تو تاحیات پابندی لگا دیں گے۔ سندھ ہائی کورٹ نے توہین عدالت درخواست پر سی ای او کے الیکٹرک طیب ترین اور چیئرمین نیپرا طارق سدوزئی سمیت دیگر حکام کو نوٹسز جاری کر دیے۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ سندھ ہائی کورٹ نے بجلی کی پیداوار نہ بڑھانے اور غیر منصفانہ لوڈ شیڈنگ کرنے پر سی ای او کے الیکٹرک اور دیگر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کی سماعت کی۔ کرامت علی نامی شہری کی جانب سے دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ سندھ ہائی کورٹ نے 2015 کو ہیٹ اسٹروک کے بعد درجہ بندی کی لوڈ شیڈنگ کو غیر منصفانہ قرار دیتے ہوئے کے الیکٹرک کو بجلی کی پیداواری صلاحیت بڑھانے کا حکم دیا تھا، لیکن گزشتہ دنوں بن قاسم پاور اسٹیشن خرابی سے ثابت ہوتا ہے کہ کے الیکٹرک نے پیداواری صلاحیت میں اضافہ نہیں کیا، اس لیے کے الیکٹرک اور نیپرا حکام کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ عدالت عالیہ نے چیئرمین نیپرا بریگیڈیئر ریٹائرڈ طارق سدوزئی، وائس چیئرمین نیپرا سید منصور الحق اور سی ای او کے الیکٹرک طیب ترین کے علاوہ چیف آپریٹنگ افسر ڈسٹریبیوشن، ہیڈ آف ڈسٹریبیوشن کے الیکٹرک توہین عدالت کے نوٹس جاری کر دیے۔ پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ قاف کے ساتھ سیاسی اتحاد پر مبنی دعووں کو مسترد کر دیا۔ پاکستان مسلم لیگ قاف نے گزشتہ روز دعویٰ کیا تھا کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ مسلم لیگ قاف کے سیکرٹری اطلاعات کامل علی آغا کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ قاف اور پی ٹی آئی کے مابین انتخابات کے حوالے سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات فواد چودھری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ عمران خان کی پارٹی انتخابات میں کسی سیاسی اتحاد کے حق میں نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے داماد عمران علی یوسف قومی احتساب بیورو میں زیر تفتیش بدعنوانی کے 2 مقدمات میں تیسری مرتبہ بھی پیش نہیں ہوئے۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ 3 مئی کو نیب کے لاہور آفس میں مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہونے کے بجائے عمران علی یوسف لندن چلے گئے تھے، جس کے بعد وہ 7 اور 21 مئی کو طلب کیے جانے کے باوجود پیش نہیں ہوئے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نیب کی تحقیقات میں شامل ہونے سے گریز کر رہے ہیں۔
ذرائع کا کہنا تھا کہ عمران علی یوسف 24 اپریل کو نیب کی تحقیقاتی ٹیم کے روبرو پنجاب صاف پانی کمیشن اور پنجاب پاور ڈیولپمنٹ کی تحقیقات میں پیش ہوئے تھے اور 3 مئی تک کی مہلت طلب کی تھی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عمران علی یوسف جان بوجھ کر 3 مئی، 7 مئی اور 21 مئی کو نیب میں پیش نہیں ہوئے اور نہ ہی پوچھے گئے سوالات کے جواب جمع کرائے، جبکہ انہوں نے اس ضمن میں کوئی دستاویزات یا ریکارڈ بھی پیش نہیں کیے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف کے داماد پر پنجاب صاف پانی کمیشن کے لیے گلبرگ، لاہور میں موجود اپنے ذاتی پلازے کی ایک منزل 2 کروڑ 80 لاکھ روپے سالانہ کرائے پر دینے کا الزام ہے۔ تاہم مذکورہ منزل اب پنجاب پاور ڈیولپمنٹ کمیشن کے سابق چیف ایگزیکٹو آفیسر اکرام نوید کو فروخت کی جا چکی ہے، جنہوں نے مبینہ طور پر اعلیٰ عہدیداروں کو عمران یوسف کے کہنے پر نوکریاں دیں۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ عمران علی یوسف 12 کروڑ روپے رقم کی منتقلی کے حوالے سے بھی کسی سوال کا جواب نہیں دے رہے، جو نوید اکرام نے انہیں پی ڈی سی کے اکاؤنٹ سے ادا کیے، نہ ہی انہوں نے نیب میں مذکورہ خرید و فروخت کا کوئی معاہدہ یا رسید جمع کرائی۔ مشتبہ رقم نہ صرف ان کے ذاتی اکاؤنٹ بلکہ کمپنی کے اکاؤنٹ میں بھی ٹرانسفر کی گئی۔ اسے عام تجارتی لین دین نہیں کہا جا سکتا۔ بینک پے آرڈر سے ظاہر ہوتا ہے کہ رقم اکرام نوید کے اکاؤنٹ سے نہیں بلکہ حکومتی کھاتے سے ادا کی گئی، جن کے خلاف پہلے آمدنی سے زائد اثاثے بنانے پر تحقیقات جاری ہیں۔ اس سے قبل بھی پنجاب اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے اکرام نوید کے خلاف کرپشن الزامات کی تحقیقات کی تھیں، جبکہ عمران علی یوسف کو کلین چٹ دے دی گئی تھی۔ نوید اکرام نیب کی تحویل میں ہیں اور اس وقت سے ان کی 1 ارب روپے مالیت کی جائیداد منجمد ہے۔ اس ضمن میں گزشتہ ہفتے نیب نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیٹے حمزہ شہباز سے کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹر کا حصہ بنے بغیر تقرریاں کرنے پر بھی پوچھ گچھ کی اور انہیں جمعرات تک جواب جمع کرانے کی مہلت دی۔ اس کے علاوہ نیب نے 14 ارب روپے کے آشیانہ ہاؤسنگ اسکینڈل میں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کو بھی 4 جون کو پیش ہونے کا سمن جاری کیا، جن سے اس اسکیم میں مبینہ طور پر قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے معاہدوں میں کردار ادا کرنے پر پوچھ گچھ کی جائے گی۔ اس حوالے سے حکومت پنجاب کے ترجمان ملک محمد احمد موقف دینے کے لیے دستیاب نہ ہو سکے، البتہ شریف فیملی کے ذرائع نے میڈیا کو بتایا کہ عمران علی یوسف لندن میں نجی مصروفیات کی بنا پر موجود ہیں اور بہت جلد واپس آ کر نیب کی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہو جائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کہتے ہیں ملک اس وقت انتہائی مشکل موڑ پر کھڑا ہے، جبکہ ملک کو تباہی کے اس دہانے پر لا کھڑا کرنے میں تجربہ کار مسلم لیگ نون کی ٹیم کا ہاتھ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو بھی ملک کے بہت سے راز جانتے تھے لیکن وہ پھانسی چڑھ گئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے خیال میں ریاست اور اس کے اداروں کی کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ جب ان کے خلاف فیصلہ آیا تو وہ ریاستی اداروں کو دھمکیاں دینے لگے۔ احتساب عدالت میں نیب ریفرنسز کی سماعت کے دوران نواز شریف کے داماد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر مسلسل تسبیحات پڑھتے رہے۔ احتساب عدالت میں شریف خاندان کے خلاف نیب ریفرنسز کی سماعت کے دوران نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے علاوہ مسلم لیگ نون کے کئی رہنما موجود تھے۔ نواز شریف کی جانب سے بیان ریکارڈ کرانے کے دوران پارٹی کے مختلف رہنما الگ الگ سرگرمیوں میں مصروف رہے۔ نواز شریف روسٹرم پر آئے تو مریم نواز نے اپنے شوہر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو ساتھ بٹھا لیا اور وہ مسلسل تسبیح پڑھتے رہے۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات 2018 پر 20 ارب روپے سے زائد کے اخراجات کا ابتدائی تخمینہ لگا لیا۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ عام انتخابات میں 20 ارب روپے سے زائد لاگت آنے کا امکان ہے، جس میں بیلٹ پیپر، سیکیورٹی، انتخابی عملے کا محافظہ، پولنگ میٹیریل، ٹرانسپورٹیشن اور دیگر اخراجات شامل ہیں۔ ذرائع الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ بیلٹ پیپرز کے کاغذ اور چھپائی پر 2.5 ارب سے زائد اخراجات کا تخمینہ ہے، جبکہ بیلٹ پیپرز کی چھپائی پر بھی 1 ارب سے زائد اخراجات کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق عام انتخابات میں سیکیورٹی کے لیے 1 ارب اور پولنگ میٹیریل پر 1 ارب سے زائد اخراجات آنے کا امکان ہے۔ الیکشن کمیشن کے ذرائع کا کہنا ہے کہ انتخابی عملے کو معاوضے کی مد میں 6 سے 7 ارب کے اخراجات کا تخمینہ ہے، جبکہ ٹرانسپورٹیشن کی مد میں 1 ارب سے زائد اخراجات کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ ذرائع الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ وزارت خزانہ انتخابی اخراجات کے بروقت فنڈز فراہم کر رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے عام انتخابات کے لیے مجوزہ تاریخوں کے لیے سمری صدر مملکت ممنون حسین کو پہلے ہی ارسال کی جا چکی ہے، جس میں 25، 26 یا 27 جولائی کو پولنگ کرائے جانے کی تجویز دی گئی ہے۔ پاکستان مائکرو فائنانس انویسٹمنٹ کمپنی نے نیشنل رورل سپورٹ پروگرام کے ساتھ 1500 ملین روپے مالیت کے قرضے کی سہولت کی فراہمی کا معاہدہ کر لیا ہے۔ این آر ایس پی کے سی ای او ڈاکٹر راشد باجوہ اور پی ایم آئی سی کے سی ای او یاسر اشفاق نے معاہدے پر دستخط کیے۔ این آر سی پی کے سی ای او ڈاکٹر راشد باجوہ نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہم پی ایم آئی سی کے ساتھ اپنے اشتراک کی قدر کرتے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ پی ایم آئی سی کی جانب سے قرضوں کی یہ سہولت پاکستان بھر میں محروم طبقات کو مالیاتی شمولیت فراہم کرنے کی این آر سی ایس پی کی کوشش میں اہم کردار ادا کرے گی۔ بھارت کی جانب سے دریائے نیلم کشن گنگا پر پانی کے بہاؤ کو کم کرنے اور ہائیڈرو الیکٹرک کے منصوبے کے افتتاح کے بعد پیدا ہونے والے پاک بھارت آبی تنازع پر
ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے پاکستان عالمی بینک سے رابطوں میں مصروف ہے۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ عالمی بینک اور پاکستان کا 4 رکنی وفد مذاکرات کے لیے واشنگٹن پہنچا، تاہم اس معاملے پر ہونے والے مذاکرات کی تفصیل بتانے سے انکار کیا۔ خیال رہے کہ یہ آبی تنازع اگر حل نہیں ہوتا تو پاکستان کو اس کے تباہ کن نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ عالمی بینک کی ترجمان الینا کارابان کا کہنا تھا کہ اس معاملے پر منگل اور بدھ کو ملاقات شیڈیول ہے اور ہم اس بارے میں ضرورت کے مطابق بعد میں اطلاع دیں گے۔ دوسری جانب پاکستانی وفد کی قیادت کرنے والے اٹارنی جنرل اشتر اوصاف علی نے اس بارے میں میڈیا سے گفتگو کرنے سے گریز کیا۔ یہ مذاکرات 4 اہم نکات کے گرد گھومتے ہیں، جن میں کشن گنگا دریا پر قائم ہونے والے ڈیم کی اونچائی، اس میں پانی ذخیرہ کرنے کی حد، پاکستان کے تنازع کو حل کرنے کے لیے ثالثی عدالت کے قیام کا مطالبہ اور اس کے جواب میں بھارت کا بین الاقوامی ماہرین کا مطالبہ شامل ہے۔ تاہم یہاں یہ بات واضح رہے کہ 20 دسمبر 2013 کو ہیگ کی ثالثی عدالت کی جانب سے دیے گئے فیصلے کی دستاویزات میں دریاؤں کی حفاظت کے لیے پاکستانی کوششوں کا تعین کیا گیا تھا۔ حتمی اعزاز کے نام سے موجود ثالثی عدالت کے اس دستاویز میں 1960 کے سندھ طاس معاہدے کی گائیڈ لائن کے ذریعے کشن گنگا تنازع کو حل کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ حتمی اعزاز کا یہ تعین کیا گیا تھا کہ بھارت کم از کم 9 کیوبک میٹر فی سیکنڈ پانی دریائے نیلم میں داخل کرے گا، جو ہمہ وقت کشن گنگا ہائیڈرو پروجیکٹ سے کم ہوگا۔ تاہم عدالت نے یہ بھی فیصلہ دیا تھا کہ بھارت یا پاکستان دریائے نیلم پر پانی کے رخ کی تبدیلی کے پہلے 7 سال بعد انڈس کمیشن یا پھر سندھ طاس معاہدے کے طریقہ کار کی مدد سے اس فیصلے پر دوبارہ غور طلب کر سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ پاکستان کی جانب سے 2010 میں بھارت کے خلاف ثالثی عدالت میں سماعت کے لیے رجوع کیا گیا تھا اور درخواست کی گئی تھی کہ عدالت سندھ طاس معاہدے کے تحت کشن گنگا ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کی اجازت کا تعین کرے۔ خیال رہے کہ KHEP سے بجلی پیدا کرنے کے لیے کشن گنگا ڈیم کی طرف سے پانی کا رخ بونر نالہ کی جانب موڑا گیا اور بھارت کی جانب سے سرنگوں کا ایک نظام تیار کیا گیا جو پانی کی ٹربائن کو طاقتور کر کے 330 میگا واٹ بجلی پیدا کرتا ہے۔ تاہم پاکستان کی جانب سے اس رخ موڑنے کی منصوبہ بندی کی اجازت کو چیلنج کیا گیا کیونکہ اس سے KHEP کے بعد تعمیر ہونے والے نیلم جیلم ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ پر اثر پڑے گا۔ بھارتی ریاست گجرات کے ایک گاؤں پر بندروں نے قبضہ کر لیا، جس کی وجہ سے گاؤں نوساری کے لوگوں میں زبردست خوف و ہراس پھیل گیا اور لوگ گھر بار چھوڑ کر فرار ہونے پر مجبور ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق ان بندروں نے گاؤں کے لوگوں کا جینا دو بھر کر دیا ہے اور وہ ہر آتے جاتے شخص کا تعاقب کر کے اس پر حملہ کرتے، اس کے ہاتھ میں موجود چیزیں بالخصوص کھانے پینے کی چیزوں پر ہاتھ صاف کر دیتے ہیں۔ بندروں کے حملوں سے کئی افراد جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں گزشتہ چند ماہ میں زخمی بھی ہوئے ہیں۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے سابق سربراہ AS دولت نے اپنی حکومت کو تجویز دی ہے کہ وہ پاک بھارت مذاکرات کے نئے آغاز کے لیے پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو دورے پر مدعو کریں۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ دی اسپائی کرونیکل، را، ISI اینڈ دی ایلیوژن آف پیس نامی تصنیف پاکستان کی خفیہ ایجنسی انٹر سروسز انٹیلیجنس کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی اور بھارتی ہم منصب نے مشترکہ طور پر تحریر کی ہے، لیکن جنرل ریٹائرڈ اسد درانی کتاب کے اجرا کی تقریب میں بھارتی ویزا نہ ملنے کے سبب شرکت نہیں کر سکے۔ اپنی گفتگو میں AS دولت کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں سفارتی اور دفاعی میدان میں نئے زاویے آزمائے جا رہے ہیں۔ کچھ دن قبل تک کون سوچ سکتا تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ شمالی کوریا کے سپریم لیڈر سے بات کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہمیں بھی عمومی سوچ سے ہٹ کر دیکھنا ہوگا، جیسے کہ سابق بھارتی وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کہا کرتے تھے کہ جنرل باجوہ کو مدعو کیا جائے اور پھر نتائج دیکھیں۔ مصنفین نے دونوں ممالک کے عوام میں باہمی تعلقات کو بہتر بنانا نسبتاً آسان قرار دیا، جس میں ویزے میں نرمی اور کرکٹ کی بحالی شامل ہے۔ پاکستان میں موجود جنرل ریٹائرڈ اسد درانی نے بھارتی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ مصر کے شہر میں پاکستانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور ان کے بھارتی ہم منصب منموہن سنگھ کے مابین ہونے والی ملاقات ایک نئی سمت کا آغاز تھا جسے دونوں ممالک کی بیوروکریسی نے پنپنے نہیں دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف مشترکہ میکانزم کے قیام کا معاہدہ دونوں ممالک کے لیے بڑی کامیابی ہوتا، لیکن افسوس کہ ایسا نہیں ہو سکا۔ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی نے کتاب میں بھارتی قومی سلامتی مشیر برائے وزیر اعظم اجیت ڈووال کا پاکستان کے حوالے سے بیان تحریر کیا کہ پاکستان سے صرف طاقت کے زور پر نمٹا جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ اجیت ڈووال بھارتی خفیہ ایجنسی کا حصہ رہے اور 2005 میں ریٹائر ہوئے تھے۔ ان کے بارے میں جنرل ریٹائر اسد درانی نے بتایا تھا کہ انہوں نے پالیسی میں تبدیلی نہیں کی، ان کا سخت موقف اب بھارتی پالیسی کا حصہ ہے۔ وہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح چیختے چلاتے اور بیانات دیتے ہیں، اصل میں وہ مرچ مسالہ لگاتے ہیں۔ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی نے کتاب میں مزید لکھا کہ اجیت ڈووال آج کل اس لیے اہم ہیں کیونکہ نریندر مودی اہم ہیں۔ وہ تماشا لگانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ میں ان پر دونوں ممالک کے تعلقات بہتر بنانے کے لیے بھروسہ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ لاہور یا اسلام آباد میں پائے گئے تو وہ بھارت کے تو مفاد میں ہوگا، لیکن پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔
اس ضمن میں جنرل ریٹائرڈ اسد درانی نے بھارتی قومی سلامتی کے مشیر کی پاکستان کے 6 سابق ہائی کمشنرز کے ساتھ ملاقات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ 2016 میں ہونے والی اس ملاقات میں 6 پاکستانی ہائی کمشنرز کو مدعو کیا گیا، جس کا خیال یہ تھا کہ یہ ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوگی، تاہم اجیت ڈووال کا ان کے ساتھ رویہ خاصا کرخت تھا۔ انہوں نے ہائی کمشنرز کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ ہم پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اگر ہماری تحقیقات میں کوئی مثبت پہلو سامنے نہیں آیا اور اگر ہمیں پٹھان کوٹ ممبئی حملوں کے ساتھ کسی ریاستی کارروائی کی کڑی ملی تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی نے مزید بتایا کہ ملاقات کے اختتام میں وہ بغیر کسی کے ساتھ ہاتھ ملائے چلے گئے، جو سفارتی روایت کا حصہ ہوتا ہے، اس سے ان کے عزائم کا اظہار ہوگا۔ تاہم اس حوالے سے AS دولت نے مختلف موقف دیا اور انہوں نے بتایا کہ میں نے جو دہلی میں سنا وہ اس سے مختلف تھا جو آپ بتا رہے ہیں۔ اجیت ڈووال کے سخت گیر رویے کے برعکس ملاقات میں ان کا غیر متوقع طور پر نرم رویہ دیکھ کر ہائی کمشنرز خاصے حیران ہوئے تھے۔ میانمار کی سیکیورٹی فورسز نے بنگلہ دیش اور میانمار کے درمیان ساحلی پٹی بفر زون پر پناہ گزین روہنگیا مسلمانوں کو فوری طور پر جگہ خالی کرنے کا حکم دے دیا۔ میانمار فوج کی جانب سے لاؤڈ اسپیکر پر جاری اعلانات میں کہا گیا ہے کہ میانمار کا یہ علاقہ فوری طور پر خالی کر دو ورنہ مقدمے کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ روہنگیا کمیٹی کے رہنما نے بتایا کہ میانمار فوج کے اعلانات سے بفر زون میں مقیم پناہ گزینوں میں سخت تشویش پھیل گئی ہے۔ اعلانات میں روہنگیا مسلمانوں کو بنگالی کہہ کر مخاطب کیا جا رہا ہے۔ میانمار کی قوم پرست بدھ مت اکثریت روہنگیا کو بنگالی قرار دیتے ہوئے انہیں بنگلہ دیش کا شہری تصور کرتی ہے۔ امریکہ کے سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو نے ایران کو دھمکی دی ہے کہ اگر وہ امریکہ کی عائد کردہ پابندیوں کی پاسداری نہیں کرے گا تو اسے تاریخ کی سخت ترین پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ 2 ہفتے قبل ہی امریکہ نے ایران کے ساتھ جوہری معاہدے سے دستبرداری اختیار کرنے کا اعلان کیا تھا اور سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو کی ایران کے خلاف مزید پابندیوں پر مشتمل دھمکی دونوں ممالک کو گہرے تنازع میں مبتلا کر سکتی ہے۔ مائک پومپیو نے بطور سیکرٹری خارجہ اپنی پہلی خارجہ پالیسی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایران نے ناقابل قبول اور غیر موزوں راستے پر چلنے سے گریز نہیں کیا تو پابندی کا سلسلہ مزید بڑھ جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ کی جانب سے اب لگائی جانے والی پابندیاں اس سے قبل ماضی میں کبھی نہیں لگائی گئی ہوں گی۔ بعد ازاں مائک پومپیو نے ایرانی خارجہ پالیسی کو نشانہ بناتے ہوئے خبردار کیا کہ امریکہ ایران اور اس کے اتحادیوں کے بیرون ملک آپریشن کو نیست و نابود کر دے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ تہران کو شام میں اپنی تمام فورسز کو واپس بلا کر شام کے صدر کی حمایت کا سلسلہ بند کرنا ہوگا۔ دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ ایران امریکہ کی دھمکیوں کو خاطر میں نہیں لائے گا۔ سیکرٹری خارجہ نے خبردار کیا کہ اگر ایران جوہری منصوبہ جاری رکھتا ہے تو واشنگٹن بھرپور جواب دے گا اور ایرانی جوہری منصوبوں کو معاونت فراہم کرنے والی کمپنیوں کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ اس حوالے سے مائک پومپیو نے مزید کہا کہ ایران سے ہمارا مطالبہ غیر موزوں نہیں، ایران اپنا جوہری منصوبہ ترک کر دے۔ امریکہ کے سیکرٹری خارجہ کا بیان خطے میں تبدیلی کے حوالے سے مکمل نہیں تھا، لیکن انہوں نے ایرانی عوام پر زور دیا کہ وہ اپنے صدر حسن روحانی اور وزیر خارجہ محمد جواد ظریف پر اعتماد مت کریں۔ مائک پومپیو نے واضح کیا کہ ایران کی عوام کو بالآخر اپنے رہنماؤں کے حوالے سے فیصلہ کرنا ہی ہوگا، اگر وہ فیصلہ پابندیاں عائد ہونے سے پہلے کر لیں تو بہت اچھا ہوگا۔ انہوں نے ایران سے 12 مطالبات کیے اور کہا کہ اقتصادی پابندیوں میں ریلیف صرف اسی وقت ممکن ہوگا جب واشنگٹن کو محسوس ہوگا کہ تہران کی پالیسی میں تبدیلی آئی ہے۔ پاکستان آئندہ برس 7ویں ایشین ٹیم ایونٹ اور 8ویں 6 ریڈ اسنوکر چیمپئن شپ کی میزبانی کرے گا۔ ایشین کنفیڈریشن بلیئرڈ اینڈ اسنوکر نے اپنے سالانہ جنرل اجلاس میں پاکستان کو میگا ایونٹ کی میزبانی کی منظوری دے دی۔ پاکستان بلیئرڈ اینڈ اسنوکر ایسوسی ایشن کی طرف سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق رواں ماہ ایران میں 34ویں ایشین اسنوکر چیمپئن شپ کے دوران ACBS کا سالانہ جنرل اجلاس منعقد ہوا، جس میں PBSA کے صدر منور حسین شیخ نے باضابطہ طور پر ایشین ٹیم ایونٹ اور 6 ریڈ اسنوکر کی چیمپئن شپ کی میزبانی کے لیے بڈ جمع کرائی تھی، جسے ACBS نے منظور کر لیا ہے اور ACBS نے پاکستان کو میگا ایونٹ کی میزبانی کی اجازت دے دی ہے۔ اور اب بات کریں گے موسم کی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے زیادہ تر حصوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم اگلے 24 گھنٹوں کے دوران مالاکنڈ، ہزارہ، پشاور، راولپنڈی ڈویژنز، کشمیر اور گلگت بلتستان میں ہلکی بارش متوقع ہے۔ ہم سب نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے humsab.tv۔ Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.